अस्सलाम वालेकुम। यूं मिले हो जाना एपिसोड 3। ऑफिस के फ़ज़ा में बला का तनाव था। हंसी मजाक और गुफ्तो शनीद एक तरफ, काम की बातें भी धीमी आवाज़ में की जा रही थी। हर एक को ये खदशा था कि कहीं अमाद मलिक के हुजूर इसकी तलबी ना हो जाए और बिला वजह की झाड़ बछाड़ का सामना करना पड़े। वो पूरे 2 दिन बीमार रहने के बाद ऑफिस आया था। तवील कामों की फ़हरिस्त पाकर उसका मूड ऑफ हो गया। एक तवील सांस लेने के बाद इसने अपने कफ मोड़े और काम में जद गया। लंच टाइम तक एक एक बहुत अहम मीटिंग निपटाकर वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। इसे चाय की तलब ने बेहाल कर दिया। अमाद ने सोचा 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा होगा। वो अच्छी तरह से जानता था कि गैर हाज़िरी के बायस ईमेल्स का ढेर इसके जवाब का मुंतज़िर होगा। एक कप चाय भिजवाइएगा, इसने इंटरकॉम पर कहा और सामने पड़ी फाइल पर निगाह दौड़ाई। अचानक नदीम फाजली साहब इजाज़त तलब करने के बाद रूम में दाखिल हुए। वो इस कंपनी के सबसे पुराने और काबिल एतमाद जनरल मैनेजर थे। अमाद भी अक्सर इनका बहुत लिहाज कर लेता। जी फाजली साहब, क्या बात है? इससे थके थके अंदाज में पूछा। सर, एडमिन मैनेजर के लिए जो इंटरव्यूज़ हुए थे, एचआर ने एक लड़की को इस पोजीशन के लिए सेलेक्ट किया है, उन्होंने बताया। तो फिर? अमाद ने बेतवजी से सर हिलाया। अब उम्मीदवार को मेरे पास भेजा गया है ताकि आपसे मिलवा कर फाइनल किया जाए। फाजी साहब ने अमाद के चेहरे को देखते हुए बात मुकम्मल की। बिलीव मी फाजली साहब, सुबह से एक लम्हे की भी फुर्सत मैसर नहीं हुई। इस वक्त एक कप चाय के अलावा कुछ और करने को दिल नहीं चाह रहा। अमाद ने सुस्ती के गलबे से छुटकारा पाने के लिए जिमाई को रोका। सर, पर मेरे लिए क्या हुक्म है? फाजी साहब ने 1 मिनट खामोश रहने के बाद मोदब अंदाज में दोबारा पूछा। प्लीज़ इन्हें कल या फिर किसी और दिन का टाइम दे दें। आज मज़ीद किसी के साथ दिमाग खपाने का बिल्कुल मूड नहीं। अमाद ने बेजारी से जवाब दिया और आंखें मूंद लीं। सर, फाजिल साहब थोड़ा तजब्जुब का शिकार होकर बोले। आप गए नहीं अभी तक? अमाद ने पट से आंखें खोली। लहजे में नागवारी जाहिर हुई। असल में वो लड़की एक दफ़ा पहले भी आ चुकी है, मगर इस दिन ऑफिस नहीं थे आप। दिल कराकर उन्होंने बात मुकम्मल की। हाँ, तो क्या हुआ? अगर इन्हें जॉब की ज़रूरत है तो जितनी बार हम बुलाएंगे आना पड़ेगा। आदत के बरखिलाफ इमाद ने इस तरह से बात की और उन्हें बेमुरवती से जाने का इशारा किया। जी ठीक है, तो फिर इन्हें 2 दिन के बाद बुलवा लेता हूँ। फाजिल साहब ने अंदाज़ा लगाया कि अब इस लड़की की हमदर्दी इन्हें महंगी पड़ सकती है। सर झुकाकर बाहर निकल गए। अमाद ने टेबल से पेन उठाते हुए एक खास कैफियत से मगलूब होकर क्लास वॉल के पार फाजिली साहब के अकब में देखा। रोज़ पिंक कुर्ते, वाइट पजामे पर लंबा सा दुपट्टा एक साइड पर डाले फाजिली साहब की बात सुनकर कदरे अफसरदा दिखाई दी। अमाद घड़ी भर को ठटका। निगाहों को यकीन नहीं आया। पेन हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। वो लड़की जिसकी तलाश में हर शहर की गलियों के हाक छान मारी, रोज़ाना रातों को दुआएं मांगी, इसके सामने खड़ी थी। वो जिसकी तलाश में पागल बना और हर बार दिल शिकस्ता और मायूस होकर लौटा। अब जबकि उम्मीद का दिया ठमठमाने लगा तो किस्मत ने यावरी की और वो रोशनी बनकर इसके ऑफिस में आई, इसके सामने आ खड़ी हुई। शुक्र है नाश्ते का टंटा ख़त्म हुआ, अब आराम से टीवी देखूंगी। अलमास ने सबके जाने के बाद अपने लिए चाय का पानी चूल्हे पर रखकर सोचा। अपू कहाँ हो? एहसन ऑफिस जाने से पहले इसे पुकारता हुआ इनके पोर्शन में दाखिल हुआ। भाई को कोई खास बात करनी होगी जो यकीनन सारा से मुतल्लिक होगी, इसने अंदाज़ा लगाया और अनजान बनकर खड़ी हो गई। अकेले अकेले ये मज़े हो रहे हैं। वो किचन में बोलता हुआ दाखिल हुआ और काउंटर पर चढ़कर बैठ गया।
تمہیں آج آفس نہیں جانا کیا؟ تھوڑی دیر بعد عادت سے مجبور ہو کر الماس نے پوچھ ہی لیا۔ جانا تو ہے، مگر ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ احسن نے پاس رکھی سبزی کی ٹوکری سے آلو نکال کر ہوا میں اچھالا۔ ہاں بولو، مگر پلیز سارا کی کوئی بات نہیں کرنا، میرے کان اس کا ذکر سن سن کر پک گئے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے تمہارے بھائی جان کا بہن نامہ سنا ہے۔ الماس نے 2 کپوں میں چائے ڈیلنے کے بعد کان چھوئے۔ بات تو اسی کے متعلق ہے۔ وہ چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے ہنس دیا۔ دیکھا، میں جانتی تھی۔ اس نے انگلی اٹھا کر بھائی کو روکنا چاہا۔ آپو سنو، میں چاہ رہا تھا کہ آپ امی سے بات کرو۔ اس نے گرم چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ کس بارے میں؟ الماس نے تجاہل عرفانہ سے کام لیا۔ اوفو، میری اور سارا کی شادی کے بارے میں۔ آخر منگنی کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ احسن نے چڑھ کر اپنا کھیل بند کیا۔ اتنا اتاولا پن اچھا نہیں۔ تم نے پہلے میری مخالفت کے باوجود سارا سے منگنی کروائی، اب شادی کے لیے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ الماس نے آلو کھرچتے ہوئے بھائی کو ٹوکا۔ آپو ایک بات کہوں، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے سارا نے اپنے بچپنے میں جو آپ کی اور نعمان بھائی کی شادی کی مخالفت کی تھی، اس بات کو ابھی تک دل سے لگا کر بیٹھی ہو۔ احسن نے بہن کو آئینہ دکھانا چاہا۔ الماس کے ہاتھوں میں لرزش پیدا ہوئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بھلا پاگل ہوں جو یہ سب سوچتی رہوں۔ دل کا چور پکڑا جانے پر وہ گھبرا کر صفائی دینے لگی۔ اچھا، مگر مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ احسن نے اپنی بات پر زور دیا۔ شادی بیاہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں، چھوٹے چھوٹے ہزاروں خرچے ہوتے ہیں، لاکھوں کی کہانی ہے بھائی، لاکھوں کی۔ بولو تمہارے پاس کیا اتنے پیسے ہیں؟ الماس نے خود پر قابو پاتے ہوئے اس کی کمزوری سے کھیلا۔ کس نے کہا شادی جیسے مقدس فریضے کو اپنے لیے وبال جان بنایا جائے؟ سادگی سے بھی تو یہ کام انجام پا سکتا ہے۔ احسن نے بہن کو لاجواب کرنا چاہا۔ نہیں بھائی، سارا نعمان کی لاڈلی بہن ہے، وہ اس کی شادی بہت دھوم دھام سے کریں گے۔ ویسے ہم لوگ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں، ٹائم لگے گا۔ الماس نے سنک کے قریب جا کر آلو کو پانی سے دھوتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ نعمان بھائی نے اپنی شادی کے وقت تو یہ سب نہیں سوچا، سادگی سے تمہیں بیاہ کر لے آئے، اور ہماری شادی میں بلا وجہ روڑے اٹکا رہے ہیں۔ میں خود ان سے بات کروں گا۔ مزید انتظار کا سن کر وہ جھنجھلا کر پیر پٹکنے لگا۔ نہیں میرے بھائی، تم اس بارے میں ان سے کچھ نہیں کہنا، یہ نہ ہو وہ غصے میں آ کر رشتہ ہی ختم کر دیں۔ میں ان کا اچھا موڈ دیکھ کر خود ہی بات کر لوں گی۔ اوکے، یہ بات جلدی کر لو تو ہی اچھا ہے، ورنہ میں خود ان سے بات کر لوں گا۔ احسن نے غصے سے دیوار کو ٹھوکر ماری اور بہن کو دھمکایا۔ اچھا، تم فکر نہ کرو، ہو جائے گی بات، اب جاؤ ورنہ آفس سے لیٹ ہو جاؤ گے۔ الماس نے بھائی کا ہاتھ تھام کر باہر دھکیلا اور ایک نئی فکر کو خود پر سوار کر لیا۔ سارا؟ اس کے لبوں پر نام آیا۔ وہ پچھلی مرتبہ سے زیادہ خوبصورت دکھائی دی۔ اس کے وجود میں عجیب طلسماتی کشش تھی جو رک رک کر اپنے سحر میں مبتلا کرنے لگی۔ وہ ایک دم سیٹ چھوڑ کر کھڑا ہوا۔ حاصل زیست کیا ہے؟ عماد کے دل سے آواز آئی۔ اس پیاری سی لڑکی کا ساتھ۔ جواب خود بخود ذہن میں گونجا۔ عماد نے گلاس وال کے پار دیکھا۔ کیسی مصور کن گھڑی چپکے سے اس کی زندگی میں چلی آئی۔ فاضلی صاحب کی باتوں پر سر ہلاتی پسماندہ دکھائی دینے والی کوئی اور نہیں، سارا کاظمی تھی۔ عماد نے نگاہ بھر کر اسے دیکھا۔ وہ پہلے دن سے زیادہ دلکش اور جاذب نظر دکھائی دی۔ سیاہ آبشار جیسے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹے مخروطی انگلیوں والے ہاتھ اٹھا کر سر کو ایک طرف جھکائے فاضلی صاحب کے بخانے میں بغور سن رہی تھی۔ سیاہ رنگ کی فائل سینے سے لگائے اس کی ہر جنبش نہایت متناسب اور نپی تلی تھی۔ ہاں، یہ تو وہی ہے، اس کے دل نے ایک بار پھر اقرار کیا۔ سارا مایوسی سے بیرونی دروازے کی جانب بڑھی۔
اور وہ جس ٹرانس کی کیفیت سے باہر آیا۔ میں یہ کیا کرنے چلا ہوں؟ قسمت کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے بند کر رہا ہوں۔ اگر وہ ایک بار دوبارہ کھو گئی تو؟ حماد اندیشوں میں گھرا ہڑبڑا کر جاگا۔ ہیلو سونیا، یہ مس جو فائنل انٹرویو کے لیے آئی ہیں، فاضلی صاحب سے کہیں انہیں میرے کمرے میں بھیج دیں۔ بے اختیار مضبوط ہاتھوں کی مردانہ انگلیاں جنبش میں آئیں۔ انٹر کام اٹھا کر سارا کو کمرے میں بھیجنے کے احکام جاری کیے۔ ایک منٹ بیٹی، ٹھہریں، فاضلی صاحب نے پیچھے سے آواز دی اور اس کے اٹھتے قدم تھم گئے۔ وہ ٹھہر گئی۔ عماد کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے لمحوں میں منظر بدل کر رکھ دیا۔ فاضلی صاحب تک باس کا حکم کیا پہنچا۔ انہوں نے جوش میں آ کر آفس پروٹوکول کا دھیان رکھے بنا خود جا کر اسے دروازے پر روکا۔ وہ حیرت زدہ سی ان کی طرف مڑی۔ عماد ملک نے اس کے چہرے پر پھیلتی مسکراہٹ کو بڑی دلچسپ نگاہوں سے دیکھا۔ اتفاق سے سر میٹنگ سے جلدی فری ہو گئے ہیں، آپ ان کے روم میں جا سکتی ہیں، فاضلی صاحب نے شفقت سے کہتے ہوئے اپنے جھوٹ کو کور کیا۔ اوکے سر، سارا نے کاندھے اچکائے اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتی ہوئی ان کے بتائے ہوئے روم کی جانب بڑھ گئی۔ احسن انور نہا کر تر و تازہ ہو کر باہر نکلا تو کانوں میں باتوں کی آوازیں پڑی۔ وہ بالوں کو تولیہ سے خشک کرتا ہوا ٹی وی لاؤنج کی طرف چلا آیا، جہاں اس کی بڑی بہن الماس اور ماں شکیلہ بی بی باتوں میں مشغول نظر آئی۔ وہ سمجھ گیا آج کا ہاٹ ایشو سارا کی نوکری ہوگی۔ کیا بات ہے احسن، ناراض ہو گئے ہو کیا؟ الماس نے بھائی کو پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ بلیک جینز پر لائٹ بلو شرٹ میں اس کا دراز قد اور غضب کی سمارٹنیس بے حد نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ بلا شبہ مردانہ وجاہتوں کا شاہکار تھا۔ میرا بھائی ہے ہی اسی قابل، جبھی تو سارا جیسی نک چڑی لڑکی بھی اس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ الماس کا خیال تھا۔ آپو، ایسی کوئی بات نہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ کو میرا اپنے گھر آنا برا لگتا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے شربتی آنکھوں سے بہن کو گھورا۔ توبہ، بھائی کا آنا کیوں برا لگے گا؟ مجھے تو بس تمہارا ہر وقت سارا کے ارد گرد پروانوں کی طرح چکر لگانا ناگوار گزرتا ہے۔ الماس نے مسکرا کر بھائی کو جواب دیا، جس نے موہت کو گود میں اٹھا کر چٹکی بجانا شروع کر دی تھی۔ میں نے سنا ہے سارا کسی دفتر میں نوکری کرنا چاہ رہی ہے۔ شکیلہ بی بی نے بیٹی کے پاؤں ہلانے پر مجبوراً ذکر نکالا۔ ہاں امی، بعض لوگوں کے پیروں میں بلیاں بندھی ہوتی ہیں، انہیں گھر میں بیٹھنا راس نہیں آتا۔ پہلے پڑھائی کے بہانے پورا پورا دن گھر سے غائب رہتی تھی، اب تو خیر نوکری کرنے کی ٹھانی ہے۔ الماس نے پتہ نہیں اپنے دل کی بھڑاس نکالی یا احسن کو شرمندہ کرنا چاہا۔ آپو پلیز غلط بات نہ کرو۔ سارا پہلے اپنے MBA کی فیس کا خرچہ نکالنے کے لیے ایک کوچنگ سینٹر میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ خود بھی وہاں فری میں کلاسز لیتی تھی، اور جبکہ ایک اچھے ادارے سے اسے جاب کی آفر آئی تو کرنے میں کیا حرج ہے؟ احسن نے نہ چاہتے ہوئے بھی صاف صاف بات کی۔ میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر میں جوان نند موجود ہے، بھابھی کو خوب آرام دیتی ہوگی، مگر یہاں تو کام کرتے کرتے میرے ہاتھ ٹوٹ گئے، مگر کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ الماس نے مظلوم بننے کی پوری کوشش کی۔ آپو، سنا ہے آپ کی نند کو بڑی شاندار جاب ملی ہے، ایک نوکرانی تو افورڈ کر ہی لے گی، احسن نے شرارتی انداز میں کہا اور ماں کو دیکھا جو بہن بھائی کی نوک جھونک پر کھکھلائیں۔ لوگ اپنا غم لے کر میکے جاتے ہیں، مگر یہاں تو ماں اور بھائی دونوں ہی میرے سسرالیوں کی حمایتی ہیں۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھی۔ ہاں تو کیا کریں، بلا وجہ کی باتوں پر تمہاری پیٹھ ٹھونکیں۔ شکیلہ نے نواسے کو گود میں بھر کر
پیار کرتے ہوئے بیٹی کو گھورا۔ میں نے سوچا تھا شادی کے بعد بی اے فائنل کے پیپرز دے کر کم از کم گریجویٹ تو کہلاؤں گی، مگر الماس کے دماغ میں ایک نئی بات چل آئی۔ آپ کو اس بات سے کون روکتا ہے؟ پرائیویٹ ایگزام دے سکتی ہو، کہو تو ایڈمیشنز فارم لے آؤں؟ احسن کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ اسے اپنی بہن کی کمزوری پتہ تھی۔ وہ ابھی نہیں، موہت ابھی کافی چھوٹا ہے، تھوڑا بڑا ہو جائے تو آگے بڑھوں گی۔ الماس نے گڑبڑا کر بات بنائی۔ ہاں ہاں آپو، جب پڑھنے کا موقع تھا تب آپ کتابوں سے دور بھاگتی تھیں، بھلا اب کیا ہاک پڑیں گی؟ احسن نے صاف بات کی۔ امی دیکھا، یہ میرا بھائی ہے یا دشمن؟ وہ سسکی تو شکیلا نے بیٹے کو گھور کر سر کو نفی میں جنبش دی۔ اس کی تو مذاق کی عادت ہے، تم دل پر کیوں لیتی ہو؟ ویسے بھی جو کچھ ہوا بہت اچھا ہوا، اللہ کے ہر کام میں مصلحت پوشیدہ ہوا کرتی ہے۔ تم اگر پڑھائی میں لگ جاتی تو مسلسل فیل ہونے کی وجہ سے ایک ہی جگہ اٹکی رہتی، اور یہ لوگ ہار مان کر نعمان میاں کی کہیں اور شادی کر دیتے۔ شکیلا بی بی نے شرارتی انداز میں بیٹی کو دیکھا تو اس نے خاموش ہو جانے میں ہی عافیت جانی۔ امی میں ذرا باہر جا رہا ہوں، آپو کو آج رات کے کھانے پر روک لیں، میرا ان کے ہاتھ کا قیمہ کھانے کو بہت دل چاہ رہا ہے۔ احسن نے شرارتی انداز میں بہن کو دیکھا اور اپنے دوستوں کی طرف باہر نکل گیا۔ السلام علیکم سر۔ وہ اندر داخل ہوئی تو مؤدب انداز میں بولی۔ عماد نے اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھا اور دھیرے سے مسکرایا۔ جی مس سارا، پلیز تشریف رکھیے۔ اس نے مکمل طور پر متوجہ ہونے کے بعد اشارہ کیا۔ تھینک یو سر، میں وہ فاضلی صاحب نے بھیجا ہے۔ اس کا اعتماد کہیں غائب ہونے لگا، کاندھے اچکا کر رہ گئی۔ عماد مسحور سا اس کے معصوم اور انتہائی گوری رنگت والے بے ریا چہرے پر فطرتی گھبراہٹ کے آثار انجوائے کرنے لگا۔ ایکسکیوز می سر، اس نے کسمسا کر پکارا اور اپنے اعتماد کو بحال کرنا چاہا۔ ہاں انہوں نے مجھے بتایا ہے مس۔ عماد نے اس کی بے حد خوبصورت اور طلسم ہاس میں ڈوبی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جواب دیا۔ یہ میرے ڈاکیومنٹس اور یہ ہے میرا سی وی۔ اس نے تکلفانہ انداز میں مسکرا کر فائل آگے بڑھائی۔ مس سارا کاظمی۔ اس نے کرسی پر جھولتے ہوئے سی وی پر اچٹتی نگاہ ڈالی۔ اسے پورے نام سے پکارنا اسے اچھا لگا۔ جی سر۔ اپنے باس کے دیکھنے کے انداز پر اس کا دل پھر سے ڈاماڈول ہوا۔ مجھے یہ بات بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کی تعلیمی قابلیت اور دیگر کوائف۔ سارا کو دیکھتے ہوئے وہ بے حد گمبھیر لہجے میں بولتے ہوئے رک گیا۔ جی؟ اس کی دلکش آواز نے خاموشی کو توڑا۔ نامزد پوزیشن کے لیے بہت موزوں ہیں، اس لیے آپ اپنی سہولت کے مطابق ہماری کمپنی کو جوائن کر سکتی ہیں۔ عماد کی بات مکمل ہوتے ہی سارا کا چہرہ چکمکایا۔ اب میں اپنے بابا کی ساری خواہشیں پوری کر سکوں گی، وہ دل ہی دل میں منصوبے بنانے لگی۔ ہیلو مس سارا، پلیز جا کر ایچ آر سے اپائنٹمنٹ لیٹر لے لیں۔ اس نے گلا کھنگارنے کے بہانے اسے چونکایا اور گرم جوشی سے بولا۔ اچھا۔ وہ گڑبڑا کر کھڑی ہوئی، جبکہ عماد ایک دم سے ہنس پڑا۔ نظریں مستقل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ویسے آپ کب سے جوائن کرنا چاہیں گی؟ عماد نے اپنی بے چینی کو شستہ لہجے میں چھپایا۔ سر میں انشاءاللہ کل سے اپنی سیٹ سنبھال لوں گی۔ سارا کا اعتماد کیا بحال ہوا، اپنے فطرتی انداز میں بے خوفی سے بولا۔ اوکے مس، بیسٹ آف لک۔ اس نے مسکرا کر سارا کو وش کیا اور وہ اجازت طلب کرتی روم سے باہر چلی گئی۔ عماد نے نرم کرسی کی بیک سے ٹیک لگایا اور اطمینان بھرے انداز میں جھولنے لگا۔
اسے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر ایسے حسین حادثے بھی دنیا میں ہی وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ شام ہوتے ہی سرمئی بادل آسمان پر اٹکیلیاں کرنے لگے، رم جم پھوار ٹوٹ کر برسی اور اچانک مطلع صاف ہو گیا۔ بارش تو رک گئی، مگر جگہ جگہ پانی ٹھہر گیا۔ سارا رحمان منزل کے سامنے رکشے سے سرشار سی اتری۔ اس کے بیگ میں اپائنٹمنٹ لیٹر کیا آیا، خوشی چھپانے میں مشکل پیش آنے لگی۔ رکشے والے کو فارغ کرنے کے بعد اس نے احتیاط سے قدم بڑھائے۔ کچھ دیر برسنے والی می نے رحمان منزل کے داخلی دروازے کی ڈھلان میں پانی جمع کر کے رستہ بند کر دیا۔ سارا نے چٹکی سے ٹراؤزر اٹھایا، کونے کونے چلتی ہوئی دروازے تک جا پہنچی، ڈور بیل پر انگلی رکھ دی۔ آ گئیں؟ کیا رہا؟ ایسن نے دروازے سے سر نکالا اور بےتابی سے پوچھا۔ کامیابی، اس نے اپنی انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنا کر دکھایا اور اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ مبارک ہو پارٹنر، ٹریٹ پکی۔ ایسن نے بجھے دل سے پیچھے سے آواز لگائی، کتنی دعائیں مانگی کہ اسے جاب نہ ملے، مگر بے سود۔ اوکے، سارا نے بھی بآواز بلند کھینچ کر جواب دیا۔ احسن سارا کی نوکری کے حق میں بالکل بھی نہیں تھا، مگر اس نے یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ سارا بعض معاملوں میں کتنی ضدی واقع ہوئی ہے۔ وہ اگر زیادہ روک ٹوک کرے گا تو شاید بے پر جائے، اس لیے شادی سے قبل اسے منمانی کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ شادی کے بعد اسے پیار سے منا کر گھر میں بیٹھنے پر راغب کرنے کا ارادہ دل میں باندھتے ہوئے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ہیلو عماد، کبریٰ خانم کی بھیگی آواز اس کی سماعتوں میں پڑی۔ وہ شدت ضبط سے لب بھینچ کر رہ گیا۔ امی، میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں، پلیز واپس آ جائیں۔ اس کے منہ سے بڑی دقتوں کے بعد یہ بات منہ سے نکالی۔ انکار سننے کا حوصلہ نہیں تھا۔ بیٹا، میری مشکلات کو نہ بڑھاؤ، میں نے جس بات کا خود سے عہد کیا ہے اس سے نہیں پھر سکتی، اس لیے بار بار فون کر کے یہ مطالبہ نہیں کیا کرو جس کا جواب تمہیں پتہ ہے۔ انہوں نے لہجے میں سختی سموئی۔ عماد ملک تڑپ کر رہ گیا۔ بیٹے کی خاطر اپنا فیصلہ بدل دینا، اس نے التجا کی۔ بیٹے نے ماں کی خاطر اپنا فیصلہ بدلا تھا کیا؟ وہ ایک دم اداسی سے بولی۔ کیا آپ کا گھر لوٹنے کو جی نہیں کرتا؟ اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، کیونکہ مجھے اس گھر میں نرمین کی یاد ستاتی ہے۔ اس کے ساتھ کی گئی زیادتی کا خیال مجھے کاٹنے لگتا ہے۔ تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو؟ کبریٰ خانم نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ایسا نہیں ہے امی، میں نے کتنی بار بتایا ہے کہ نرمین کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، وہ یارن کے ساتھ خوش ہے۔ جب اسے کوئی پریشانی نہیں تو پھر اتنی معمولی سی بات کو ایشو بنا کر آپ یہاں آنے سے کیوں کتراتی ہیں؟ یہ میرے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ اب وہ تھوڑا مشتعل ہوا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم میری اتنی تضحیک و تذلیل کی وجہ بنو گے۔ انہوں نے ماضی کی راہ کرے دی۔ اس میں تضحیک کی کیا بات ہے؟ دنیا میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ وہ فون ہاتھ میں تھامے صوفے پر گر گیا۔ دنیا میں تو اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، مگر کبریٰ خانم کے لیے اپنی زبان سے پھرنا بہت مشکل کام ہے۔ خاندان والے پہلے ہی اس معاملے میں مشکوک تھے۔ وہ ایک دم چٹک گئیں۔ کس معاملے میں مشکوک تھے؟ عماد نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ تم یتیم بھانجی کو اپنی بہو بناؤ گی۔ تمہاری حرکت سے ان لوگوں کی باتوں پر تصدیق کی مہر لگ گئی۔ ان کا لہجہ پھر بھیگا۔ عماد نے اپنے بال نوچ ڈالے۔ امی، اگر میں کہوں کہ اس بات میں نرمین کی خوشی تھی، پھر آپ کیا کہیں گی؟ اس نے تھک ہار کر زبان کھولی۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کنفیوز ہو کر پوچھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے نرمین خود میرے ساتھ شادی پر رضامند نہ ہو۔ اس نے دبے انداز میں جتایا۔ خاموش ہو جاؤ عماد، ایک تو تم نے برادری والوں کے سامنے میرا سر جھکا دیا،
اور اب تم اپنی غلطی چھپانے کے لیے اس معصوم بچی پر الزام لگا رہے ہو؟ وہ غصے میں گرجیں۔ امی لیکن وہ سنیں، وہ پکارتا ہی رہ گیا، مگر کبریٰ خانم نے غصے میں فون پٹک دیا۔ نرمین، اب تمہیں امی کو خود سے سب سچائی بتانی پڑے گی۔ عماد ملک کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی چھا گئی۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے نرمین سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس نے موبائل آف کر رکھا تھا یا نمبر بدل لیا تھا۔ اس نے ایک بار اس امید پر نمبر ملایا کہ شاید اب آن ہو گیا ہو، مگر وہ مسلسل آف جا رہا تھا۔ عماد کا کسی اور پر بس نہ چلا تو غصے میں فون اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔